जड़ें मुआशरे में होती हैं, हमारे कॉलो फेल की जड़ें मुआशरे में होती हैं, यानी पेशेंट के कॉलो फेल की जड़ें मुआशरे में होती हैं और वालदैन के कॉलो फेल की जड़ें भी मुआशरे में होती हैं। तो इस बात को आप बता सकते हैं कि कॉलो फेल की जड़ें मुआशरे में होती हैं हमारे और पेशेंट के कॉलो फेल की जड़ें मुआशरे में होती हैं। कुछ बताएंगे आप, मुआशरा क्या होता है, कैसे जड़ें मुआशरे में होती हैं, कैसे आपको ख्याल आता है कि मुझे किसी ख़ास मौके पे ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे घर लड़का पैदा होता है तो हम उसके बारे में मंसूबे बना लेते हैं अगले 20-25 साल के कि इसको हमने ये बनाना है या वो बनाना है। तो ये कैसे ख्याल आता है? मुआशरे में जड़ें होती हैं कि कौन से प्रोफेशन हैं जिनकी इज़्ज़त होती है, तो हम कहते हैं कि इसको ये बनाना है। और बाकायदा कोई हम नहीं सोचते कि जड़ें मुआशरे में होती हैं, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे हम कोई शादी ब्याह करते हैं अपने घर में किसी बच्चे बच्ची का, तो एक बड़ी सी मार्की, उसमें 400-500 लोगों को बुलाना और उसको सजाना और उस पर कुमकुमे लगाना। तो कैसे फ़ैसला करते हैं कि ये करना चाहिए? तो बग़ैर सोचे समझे अनकॉन्शियसली हम वो करना शुरू कर देते हैं। जड़ें मुआशरे में होती हैं। कुछ दिन से यहाँ डिस्कशन चल रही थी हमारे पास, हम सब डॉक्टर्स जो हायर करते हैं, हम जो डॉक्टर्स हायर करते हैं वो सारे किंग एडवर्ड के डॉक्टर्स होते हैं। तो हमने ये सोच के ऐसा करना शुरू किया था कि जो किंग एडवर्ड के डॉक्टर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो इसकी जड़ें भी मुआशरे में हैं, क्योंकि वो 130-40 साल हो गए हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बने हुए, और वहाँ टॉप नॉच स्टूडेंट्स जाते हैं जो एफएससी में 94% नंबर लेके जाते हैं घर से, और उसके बाद वो 5 साल मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो फिर हम अपने अदारे में विलिंग वेज में सारे के सारे जो 12 डॉक्टर्स हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। और जब हम रेगुलरली किंग एडवर्ड के डॉक्टर्स को हायर करते हैं तो नेचुरली हमें दूसरे मेडिकल कॉलेज की निस्बत उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, लिहाजा और बहुत सारे सीवीज़ आते हैं और हमारे पास कम से कम इस वक्त 40 सीवीज़ मौजूद हैं कि हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं। तो वो 40 सीवीज़ मेरे पास पड़े हैं और ये सब डॉक्टर्स एक्चुअली एक मंसूबे के तहत आते हैं। उन्होंने जाना होता है, या तो यूके जाना होता है या उन्होंने यूएसए जाना होता है अल्टीमेटली। और अगर उन्होंने यूके जाना है तो उनको कम से कम 40 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, और अगर उन्होंने यूएसए जाना होता है तो उनको 80 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, सिर्फ जाके अपना काम धंधा स्टार्ट करने के लिए। और ये काम फिर वो 2-2.5 साल करना चाहते हैं, जिसमें कोई इब्तदाई इम्तिहान पाकिस्तान में रहते हुए पास करना होता है, कुछ फिर एक इम्तिहान जाके पास करना होता है। और वो रेगुलरली इसी मिशन पे आते हैं कि हम 2-2.5 साल यहाँ काम करेंगे। हमारा होता है कि 2 साल मिनिमम आप काम करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनसे 2 साल का। और उनको वो इतने लाइक फाइक डॉक्टर होते हैं कि उनको आप 3 दिन में सब कुछ सिखा सकते हैं। 3 दिन नहीं तो चलो 1 हफ्ते में सब कुछ सिखा सकते हैं। दे आर फंक्शनल द वेरी नेक्स्ट डे। तो वो 2-2.5 साल के लिए हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे, और इस दौरान फिर वो बाहर चले जाएंगे। तो मैं कुछ दिन से हर डॉक्टर जो इंटरव्यू के लिए आता है तो मैं उसको एक बात कहता हूँ, और वो बात ये है कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? कहते सारे हमारे दोस्त बाहर जाना चाहते हैं, हमारे सारे सीनियर्स बाहर जा चुके हैं, हमारे जो जूनियर हैं जो अभी डॉक्टर नहीं बने वो भी डॉक्टर बनने के बाद बाहर जाना चाहते हैं, जो अभी एफएससी करके किंग एडवर्ड में आना चाहते हैं वो उसके बाद बाहर जाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है वो भी बाहर जाना चाहते हैं, जो भी पैदा नहीं हुए उनके माँ बाप ने सोचा है कि हमारे बच्चे पैदा होंगे तो बाहर जाएंगे। जैसे गुजरात में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देने से थोड़ी देर पहले
یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے جرمنی جانا ہے. تو اس طریقے سے وہ پھر معاشرے میں جڑیں ہوتی ہیں کوئی جو یہ کہتی ہیں. تو میں کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو کہتا ہوں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو. میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کی ورتھ پتہ ہے, آپ کو کسی پلیب کے ذریعے یو کے میں یا کسی یو ایس ایم ایل ای کے ذریعے امریکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جہاں کھڑے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے, اور آپ بڑے لائق فائق ڈاکٹرز ہیں. آپ کو نہیں جانا, آپ پاکستان میں ایف سی پی ایس کریں اور پھر آپ ٹیچنگ لائن میں آئیں, پھر آپ رجسٹرار بنیں, پھر آپ اسسٹنٹ پروفیسر بنیں, پھر پروفیسر بنیں, پھر پریکٹس کریں. پاکستان از اے ویری گڈ پلیس ٹو پریکٹس میڈیسن اینڈ سرجری اینڈ واٹ ایور. اور میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں سب یہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں, علامہ اقبال میڈیکل کے ڈاکٹرز کو بھی شاید یہ کرنے کی ضرورت نہیں, فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی خواتین کو بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں. ایف سی پی ایس کر کے وہ یہاں بہت اچھا اپنا میڈیکل کیریئر بنا سکتے ہیں, شاندار, لکریٹو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تباہ ہو رہا ہے, پاکستان میں کچھ نہیں بچا, سب جا رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں, آپ کو نہیں جانے کی ضرورت. جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں جن کا کوئی معیار ابھی طے نہیں ہوا, جو امیر لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, جن کے ماں باپ کروڑ 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو ہم کہیں ڈاکٹر صاحب ادھر آؤ, ڈاکٹر صاحب ادھر جاؤ, یہ شوق پورا کرنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جاگ پو, ناشتے دا ٹائم ہو گیا, ڈاکٹر صاحب سو جاؤ, سون دا ٹائم ہو گیا. تو ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے. ان کے والدین جہاں 2 کروڑ ان کے پرائیویٹ میڈیکل کالج پہ لگاتے ہیں, وہاں 2 کروڑ وہ ان کو یو کے یا یو ایس اے جانے میں بھی مدد دے سکتے ہیں. اور یو کے میں جا کے ان کو 2700 پاؤنڈ سیلری ملے گی, اور 2700 پاؤنڈ میں بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا. یو کے سے ڈاکٹر آسٹریلیا جا رہے ہیں. ایسے انسانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یو کے سے سارے ڈاکٹر جو ہیں امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ کے ڈاکٹر سری لنکا جا رہے ہوں گے, سری لنکا کے ڈاکٹر نیپال جا رہے ہوں گے. لیکن جو مسئلہ جغرافیکل نہیں ہے اس کو سولوشن بھی جغرافیکل نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ کہیں اور ہے اور تلاش کہیں اور ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. دے آر ویری فیو, چند ہیں, اور وہ جہاں بھی ہوں گے وہ کامیابی ہوں گے کیونکہ دے آر کمپیٹنٹ. ان کو کوئی بری عادت بھی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا اتنے سارے آئے ہیں ڈاکٹر میرے پاس, انٹرویو دیتے ہیں تو میں پتا کرتا ہوں کوئی سگریٹ کہتے کوئی نہیں. نہ ان سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ, کوئی جی ڈاکٹر صاحب کوئی سگریٹ پیتے کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر؟ نہیں, کوئی نہیں پیتے. اچھا کوئی اور کوئی جوا شوا کھیلتے ہو؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب کوئی جوا شوا کدی کھیڈیا ہوئے؟ نہیں, کدی نہیں. کوئی اور کوئی چرس پیو؟ نہیں. لیکن ان کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ بھئی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو. اور ویسے وہ ان کا ایک بانڈ بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, 2 سال پیریفری میں سرو کرنے اور پاکستان سے باہر جانے کے لیے این او سی چاہیے, این او سی بھی چاہیے. لیکن ہو کیئرز, یہاں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا قیمتی سرمایہ باہر جا رہا ہے. ہمارا قیمتی سرمایہ یہ ڈاکٹر ہیں, ویری ایکسیپشنل ڈاکٹرز. ان کے مقابلے کا ڈاکٹر یو کے میں پیدا نہیں ہوتا, پیدا ہو نہیں سکتا. کوئی گوری یو کے میں ایسے ڈاکٹر پیدا نہیں کرتی, کوئی امریکہ میں کوئی ایسے ڈاکٹر ماں پیدا نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہاں کے بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے پلمبر بننا ہے, نلکے ٹوٹیاں ٹھیک کریں گے, ہم نے بس چلانی ہے, ہم نے کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں ویٹر بننا ہے. یہ ان کے ارادے ہیں. ایک کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہی از این ایکسیپشنل ڈاکٹر. whoever is from King Edward Medical College is an exceptional doctor. اب مجھے بتا دیے کہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ اس کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا.
وہ جو اگلا امتحان دے گا وہ پاس کرے گا، اور جو کلائنٹ اس کے پاس آئے گا اس کو وہ اہلیت سے ٹریٹ کرے گا اور اس کو تھینک یو بولا جائے گا۔ تو آپ نے کبھی سمجھا کہ جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ اتنے سیانے ڈاکٹر، کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر، ان کے ایکشنز کی جڑیں معاشرے میں ہیں کہیں۔ کوئی امریکہ میں جو ڈاکٹر پہلے گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پھنسے ہیں تسی بھی آ جاؤ، اور جو موجودہ ڈاکٹر ہیں وہ سارے کہتے ہیں باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، اور گھر والوں کی تو کوئی سے ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے پڑھایا لکھایا ہے تو وہ باہر جانے کے لیے تو نہیں پڑھایا لکھایا نا، کیونکہ باہر چاہیں گے تو پھر لوٹ کے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ایک اور ہی دنیا میں پھر آگے پھر عادتیں پڑ جاتی ہیں، وہاں کی عادتیں پڑ جاتی ہیں، اور وہ عادتیں ظاہر ہے وہاں کے کلچر کا حصہ ہے، بندہ انکانشیسلی وہ عادتیں سیکھ لیتا ہے۔ فطرت میں سینس آف بلونگنگ بھی ایک چیز ہے، وہاں وہ کھو جاتی ہے۔ یو ڈونٹ بلونگ اینی ویئر۔ آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے باہر، میرے بھی بہت رشتہ دار ہیں یو کے میں اور امریکہ میں، اور وہاں وہ عام طور پر کام شام نہیں کرتے، ملکہ وغیرہ کافی مدد کرتی ہے، تو انہوں نے ملکہ کی مدد پہ بڑی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، ٹھیک؟ تو لیکن میں نے خوش نہیں دے، آپ کے بھی بہت رشتہ دار ہوں گے، آپ نے کوئی خوش دیکھا ہے وہاں؟ میں ان کا روز خیال بدلتا رہتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیر از نو سینس آف بلونگنگ دیئر۔ یہاں شاید ایک ہے، کیا ہے جی، واٹ از دس؟ ڈیسپریٹلی وانٹ ٹو بلونگ۔ ہیومن بینگ ڈیسپریٹلی وانٹ ٹو بلونگ، یہ ہیومن نیچر میں ہے۔ آپ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹوگیدرنس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سینس آف بلونگنگ۔ لیکن ان معاشروں میں سینس آف بلونگنگ جو ہے وقتی طور پر کھو گئی ہے۔ وہ ایک تجربہ کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ سینس آف بلونگنگ رہیں گے، ہمیں نہیں ضرورت۔ وہ ایک تجربے میں سے گزر رہے ہیں، ان کو تجربہ کر لینے دیں۔ وہ ایک تجربے میں سے گزر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، چلو لیٹس ڈو این ایکسپیریمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربہ کرتے ہیں کہ بچے جوان ہوں تو چلے جائیں گھر سے، کوئی بات نہیں، ان کو 4 دن کے بعد خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اور والدین جو ہے وہ بچوں کو جوان کر کے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کو عادت ہے کہ کوئی بات نہیں، بیکاز ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ، ہر کوئی جا رہا ہے۔ پاکستان سے بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم چلے جائیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ واٹس دی پرابلم، کیوں جائیں پاکستان سے؟ آج کل تو بہت فیشن ہے، بہت رولا ہے، تو کوئی نہ کوئی لاجک بھی تو ہوگی، یا جڑیں معاشرے میں ہیں تو ہم جا رہے ہیں؟ مجھے اس طرح بتا دیں کہ پاکستان میں کیا پرابلم ہے جو کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، اور پاکستان میں کیا رکاوٹ ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے۔ ان دا ویسٹ میں بتا رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو کہ پاکستان میں پڑھتا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ اس کا انتظام کرتی ہے ڈاکٹر بننے کا، اور وہ ڈاکٹر بنتا ہے تقریباً 18 سال میں، ہاؤس جاب کرے تو 19 سال ہو گئے، اس کے ماں باپ پھر اس پہ 60 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس کو یو کے بھیجتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب وہ وہاں پہ جاب کرتا ہے تو اس کی سیلری 2700 پاؤنڈز ہوتی ہے۔ تو مجھے بتا دیں آپ 2700 پاؤنڈ میں ایک بندہ وہاں کیا کر سکتا ہے؟ کیا ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک بنی بنائی پروڈکٹ پاکستان سے لے رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کا اس پہ روپیہ خرچ ہوا، اس معاشرے نے اس سے امیدیں رکھی، تو ان کو اگر اس بندے کو وہاں سیٹل کرنا ہے تو ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کو کچھ اس کا نیم البدل کچھ معاوضہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور وہ ایسا کوئی معاوضہ نہیں دیتے، اور وہاں بس ڈرائیور کی تنخواہ 4000 پاؤنڈ ہے، وہاں پلمبر اس سے زیادہ کماتا ہے، اور وہاں پہ بے شمار پاکستانی ہیں جو جا کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں دکھی ہیں، ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ہم سیاسی طور پر تکلیف میں ہیں، تو وہ اسائلم لیتے ہیں، فری گھروں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ انیبلنگ ہوتی ہے،
اور ان کو ہر مہینے ٹیکس فری آمدنی ملتی ہے, ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا, جبکہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان سے ٹیکس پہلے کی نسبت زیادہ لیا جاتا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں سب جو, اگر میں باٹم لائن بتا دوں کہ پاکستان میں اتنا کمانا مشکل ہے جتنا کہ باہر کمایا جاتا ہے, اور آپ ایک ایزی منی کے لیے جانا چاہتے ہیں. ایزی منی ہو گئی نا, کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے رشتہ داروں میں. ابھی اگر آپ اپنے رشتہ داروں پہ نظر دوڑائیں, اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور آپ خود ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں سفیشینٹ انکم کماتے ہیں. ٹرو اور فالس؟ ایزی تو وہاں بھی نہیں ہے, یہ تو یہاں بیٹھ کے لگتا ہے کہ وہاں ایزی منی ہے. مجھے پتا ہے وہاں کوئی ایزی منی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کوئی ڈرائیور نہیں رکھ سکتے آپ, کیونکہ وہاں افورڈ نہیں کر سکتے. آپ گھر میں برتن دھونے کے لیے مائی نہیں رکھ سکتے, آپ وہاں آواز نہیں دے سکتے کہ اوے بلو ایک گلاس پانی دے, یا کوئی ایسی چیزیں آپ نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں آپ خود ماشاءاللہ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ زیادہ افلوئنٹ ہیں, لیکن چلے آپ اپنے آپ کو بھول جائیے. کیا آپ نے پچھلے چند سال میں کسی بندے کو پچھلے 15-20 سال میں اسکریچ سے بغیر انویسٹمنٹ کے زیادہ کماتے دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے محلے داروں میں, آپ کے ارد گرد کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو زیرو سے, جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, اور ایسے لوگوں کو آپ نے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کماتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ایسے لوگوں میں لاہور میں 5000 خواتین ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال میں لاکھوں کمانا شروع کیا, چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کے. کچھ نے کروڑوں اور کچھ نے اربوں کمایا. آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں. اگر آپ جانتے ہو کہ کچن کوزین ایک ادارہ ہے, اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کھاڈی ایک ادارہ ہے, اگر آپ جانتے ہیں اس طرح کے اداروں کو, تو ان کی جو مالک ہیں, جو انٹرپرنور ہیں, وہ خواتین ہیں. آپ نے اگر دیکھی ہے کوئی آؤٹ لیٹ یا نصیب بریانی کی, تو یہ پچھلے کتنے سال میں پورے پاکستان میں اس کی 5000 آؤٹ لیٹس ہیں, اور ایک پہلے بھی تھی کراچی بریانی. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی گوگا نکیبیا کے چنے کھائے؟ تو وہ اس کی روزانہ آمدنی کتنی ہوگی؟ کیا وہ کوئی بہت اس کے اندر کوئی ایٹامک فارمولا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیے اس بارے میں کہ پاکستان میں بندہ بھوکا مر جائے گا. کوئی 10-15 سال میں کوئی پلان کر کے, محنت کر کے, زیرو سے, اسکریچ سے, بغیر کسی انہیریٹنس منی کے. آپ دیکھتے ہیں بیڈن روڈ پہ ہزاروں دکانیں, برانڈت روڈ پہ ہزاروں دکانیں ہیں, اور فیروز پور روڈ پہ اور شہر میں بے شمار چائے کے کھوکھے ہیں, بے شمار ایسی ریڑیاں ہیں جن پہ لوگ اپنے برگر بیچتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ لگتی ہے, اور وہ سارا کچھ لوگ آپ کے سامنے کرتے ہیں. ان کے اندر کوئی فالتو پرزہ ہوتا ہے؟ کوئی ایک پسلی زیادہ ہوتی ہے ان کی؟ کیا ایک آدھ پسلی ان کی زیادہ ہوتی ہے؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. پھر لوگ بھاگ بھاگ کے یہ جو باہر جاتے ہیں, تو اس کا کیا پرپز؟ مجھے بتائیے کہ ڈیورس ریٹ اب بھی کہاں زیادہ ہے؟ ڈیورس ریٹ اس وجہ سے یورپ میں زیادہ ہے, امریکہ میں زیادہ ہے کہ وہاں مینرزم ہے. What do you think? Is it because of mannerism that every couple is falling apart? That's fine. That's fine. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مینرزم سے طلاقیں نکلتی ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مینرزم کیا یہاں صرف موبائل چھینتے ہیں؟ کیا نیو یارک میں موبائل نہیں چھینتے؟ پاکستان میں زیادہ چھینتے ہیں یا لنڈن میں زیادہ چھینتے ہیں؟ اچھا, جیب کترے کہاں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ وہاں آپ سب وے میں جائیں تو بڑی سہولت دستیاب ہے جیب کتروں کے لیے, ٹھیک, وہ جیب کاٹ لیں گے. جی, تو مینرزم کی جہاں تک بات ہے, آپ دیکھ لیجئے وہاں مینرز اتنے ہیں کہ ینگ آدمی 18 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو ماں باپ کو کہتا ہے بائے بائے, اور زیادہ تر اولڈ ایج میں جو ماں باپ ہیں ان کو لوگ بھرتی کرا دیتے ہیں اولڈ ہومز میں, اور ان کو کبھی ملنے نہیں جاتے. از اٹ اے مینرزم؟ یہاں تو بندہ پھوپھو کے گھر چلا جائے, وہ نہیں کہندی واپس ٹر جا,
ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं जाना है, वो दरवाजे से आ जाता है तो फुफा कहती है पुत्र हाला भी सोच ले। वजह उसकी ये है कि हमारा सबसे कीमती सरमाया बाहर चला जाता है, दैट इज़ अवर ह्यूमन रिसोर्स। और हम ऐसे कुताह अंदेश हैं कि हम उनके भेजे हुए पैसों पे गुजारे करना चाहते हैं, तो अपने प्यारों को हम बाहर भेजना चाहते हैं और उसके बदले हम डॉलर लेना चाहते हैं। हमारे नसीबों के प्रॉब्लम ये हैं कि हम अपने प्यारों को कभी नहीं कहते कि तुम छोड़ो बाहर वापस आ जाओ और हम तुम्हें रुकी सुकी खिलाएंगे जैसे हम खुद खाएंगे। कोई अपने बाहर वाले वालिद को ये नहीं कहता कि अब्बा पाकिस्तान आ जाओ हमें आपकी ज़रूरत है। दिस इज़ द मैनरिज्म के फौतगी पे आते हैं जायदाद की तकसीम के लिए, और जब जाते हैं तो गड़बड़ तरीके से जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पासपोर्ट से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है और गड़बड़ तरीके से जाते हैं। वीज़े से जाएं तो गड़बड़, वीज़े के बगैर जाएं तो गड़बड़, समंदर के रास्ते जाएं तो गड़बड़, हवा के रास्ते से जाएं तो गड़बड़, वहाँ जाके गड़बड़, वहाँ जाके झूठ बोलना कि मेरे मुल्क में मेरे पे हालात तंग हैं मुझे असाइलम दे दें, और फिर बरसों मुफ्त का खाना खाना, उनका मुफ्त की रोटी खाना जो कि गड़बड़, और फिर वहाँ बैठ के कहना कि पाकिस्तान अच्छी जगह नहीं है, पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पर अक्सरियत जो बाहर जाती है, कोई छोड़ के, जो मेरे रिश्तेदार और दोस्त हैं उनको छोड़ के, मेरे रिश्तेदार और दोस्तों को छोड़ के बाकी सब नौसरबाजी से जाते हैं बाहर। यही आपके रिश्तेदारों का मसला है, ठीक है। हम सब के रिश्तेदारों को छोड़ के, हम सब के दोस्तों को छोड़ के, इजाज भाई के भी दोस्तों को छोड़ के, बाकी जितने भी बाहर जाते हैं नौसरबाजी करके जाते हैं और जाके नौसरबाजियां करते रहते हैं। और फिर वापस मुड़ के जब पाकिस्तान में पाकिस्तान नाल प्यार बहुत है, पाकिस्तान बड़ा याद आता है, पाकिस्तान की टीम जीते तो बहुत मज़ा आता है, तो पाकिस्तान करते रहते हैं और आते कोई नहीं। यू आर अ ब्रांड, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, वालिदैन ने आपका नाम रख दिया, आपका नाम रखा उस्मान असद, ठीक, तो यू आर अ ब्रांड। वरना आपका नंबर होता 1233 LHR, मतलब ऐसा भी रखा जा सकता था, इसमें क्या मसला था, क्यों जी। मतलब किसी घर में आसान है, बच्चा पैदा है कि LHR 12, LHR 13, LHR 14, मतलब इस तरीके से करके 8-9 बच्चे हों तो सबका नाम ऐसे नहीं, पर आपका नाम रखा जाता है और फिर आपको कहा जाता है, या शायद नहीं कहा जाता, कि अपना ये ब्रांड बना लो, अपने नाम की कदर कीमत बना लो। नाम की कदर कीमत होती है, ब्रांड की एक कदर। मुझे बताइए कि कोको कोला कंपनी में से कोको कोला का लफ्ज़ ज़्यादा कीमती है या कोको कोला की सारी जायदादें? द वर्ड कोको कोला इज़ ए ब्रांड। तो मुझे ये बता दो कि क्या इंसानों पे भी ये लागू होता है कि यू डेवलप अ ब्रांड, एक आप नाम बनाते हैं ज़िंदगी में, और नाम आप सबसे पहले बनाते हैं किसके सामने? अपने सामने। अगर आप अपने आप से शुरू करते हैं एंड यू डेवलप अ ब्रांड, और आप शीशे में देखते हैं तो कहते हैं यार तुम बहुत अच्छे ब्रांड हो, तुम बहुत अच्छे बंदे हो। तो दिस इज़ हाउ अ ब्रांड स्टार्ट्स, कि आप शीशे में देखते हो, कहते तुम अच्छे आदमी हो। अगर आप ये कह सकते हैं एवरी डे कि तुम अच्छे आदमी हो, तो ब्रांड शुरू हो जाता है। और आप यूं ही शीशे से हट के आते हैं तो आपकी माँ कहती है पुत्र तू बहुत चंगा है, तो ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। और दरवाजे पे आपको बाप मिलता है और वो प्यार से गले लगाता है, कहता है पुत्र मज़ा आ गया, तुम्हें देखता हूँ तो ठंड पड़ जाती है, तो देन यू आर ए ब्रांड। और फिर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और अगली लाइन में बैठते हैं और टीचर की बात गौर से सुनते हैं, और फिर आप नंबर लेते हैं और फिर आप पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, तो फिर आपका टीचर कहता है यू आर दी ब्रांड। और फिर आप क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और उसके बाद आप जिस कैपेसिटी में भी काम करते हैं, डज़ नॉट मैटर कि आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, या आपने खोखा लगाया हुआ है, या आपने कोई छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है,
وہ کیا ہے میاں جی کی دال؟ وہ کیا تھا؟ کتنے پیسوں سے شروع ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کریچ، زیرو. میاں جی کی دال پورے پاکستان میں مشہور، گھر سے بنانا سٹارٹ ہوئی تھی نا. ایسے آپ جی ٹی روڈ پہ چلنا شروع کریں تو آپ کو بٹ کڑھائی کے کئی فرینچائز نظر آئیں گے. بٹ کڑھائی اٹ از اے برانڈ. اور آپ جہاں چلے جائیں گورمے، کیا حال ہے؟ کروڑوں سے شروع ہوا کہ اربوں سے شروع ہوا؟ مجھے بتائیے کہ آپ میں یا کسی اور میں، کسی میرے بھائی میں، کسی میرے بہن میں یا بچے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی پرزہ کم ہے؟ تو کوئی گنتے جائیں اور بھولتے جائیں، آپ کو لسٹ اینڈ لیس ملے گی. ہم نے اپنے انسانوں کو بیچ کے $31 بلین، ہم 3 بلین کے لیے، 2 بلین کے لیے پاؤں پڑتے ہیں لوگوں کے، تو $31 بلین باہر سے آتا ہے. جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں 70 سال سے لوگ جا رہے ہیں اور وہ پیسے آتے ہیں، پر یہ خوشی کے پیسے نہیں ہیں. جو پیسے سعودیہ سے کسی گھر میں آتے ہیں جہاں 5 بچے ہیں اور ایک ماں رہتی ہے اور 25 سال سے فادر ان کا سعودیہ میں دھوپ میں کام کرتا ہے، تو یہ ویلکم والے پیسے نہیں ہیں. ان کو ویلکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دل ہو یا میرے بس میں ہو تو میں کہوں گا کہ اچھا بھی جو پاکستانی باہر سے آئے گا اس کو اسلام آباد میں 13ویں سیٹلائٹ میں وہ کیا ہوتا ہے ان کا جو نمبر، وہاں پہ ایک پلاٹ آپ کو فری دیں گے دیٹ یو کین ناٹ سیل. وہاں آپ گھر ہی بنا سکتے ہیں اور اگلے 25 سال آپ اسے بیچ نہیں سکتے. تو الیور کریں، واپس لائیں، پاکستانیوں کو واپس لائیں، کیونکہ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے اندر بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں. ایتھکس بے شک نہیں ہوتے، کوالٹیز بہت ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ باہر جاتے ہیں یہ ہمتی ہوتے ہیں، یہ کریجیس ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو شدرے میں رہتے ہیں، کبھی لاہور نہیں آئے. آپ کبھی جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو شدرے میں رہتا ہے لاہور نہیں آیا؟ 50% امریکنز کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پاسپورٹ؟ وہ جانے نہیں کدھرے، جانے کا 50% یو کے لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. پاکستان میں زیادہ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ کینیڈا جانے چاہتے ہیں اور امریکہ جانا چاہتے ہیں اور دبئی میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں جتنی پاکستانیوں کی پراپرٹی ہے وہ سارے پیسے پاکستان سے گئے ہیں، دبئی میں نہیں کمائے گئے. تو پاکستان کے جو حالات خراب کیے ہیں، اس گائے کو ٹیکے لگا لگا کے جتنا دودھ نکالا گیا ہے، اس کے بعد اس گائے کو بیماری تو ہوگی، لیکن از دیر اینی اینڈ ٹو دیٹ؟ کیا اس کا کوئی آخری کنارہ ہے؟ یا ہم کہیں کہ چلو جی باہر جانا ہے، قابل ترین لوگ باہر جا رہے ہیں، تو جب قابل ترین لوگ باہر جائیں گے تو پیچھے چھان برا ہی بچے گا نا. اور پھر اگر آپ گلا شکوہ کرتے ہیں تو پھر وہ بنتا نہیں ہے گلا شکوہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہیلدی فلور کیا ہوتا ہے؟ جس میں چھان برا بھی ہو، جس میں میدا بھی ہو، جس میں روا بھی ہو، تو وہ کمپلیٹ ہے. فائبر، چھان برا فائبر کو کہتے ہیں نا. تو فائبر کا پتہ ہے رول ہماری ڈائٹ میں کیا ہے؟ تو ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں نا ہمارا کلچر دیکھیں کہ ہم نے اپنا کلچر کیا بنا لیا ہے. آپ کا سندھ کا کلچر ہے، وہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا. آپ کا بلوچستان کا کلچر ہے، وہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا. آپ کا پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا کلچر ہے کہ وہاں سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. تھینک گاڈ لاہور کا کلچر ہے کہ لاہور کے لوگ باہر نہیں جاتے. آپ کو پتہ ہے اس بات کو کہ زیادہ تر لاہور کے لوگ کہتے ہیں ناشتہ کتنے، دوپہر دا کھانا دسو کی ہے، شام نو دسو کی ہے، پھر سویر دا کی پروگرام ہے. نہیں جاتے باہر، زیادہ تر نہیں جاتے. یہ ایک پٹی ہے جو خاص پٹی ہے جہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں اور بڑی مشکلات میں سے گزر کے جاتے ہیں. ماں باپ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں، ماں باپ سے زبردستی انگوٹھا رکھ کے پیسے لیتے ہیں اور پھر باہر جاتے ہیں، اور ان کے ماں باپ پیچھے اب رو رہے ہیں جو کہ سمندر میں غرق ہو گئے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک امیر آدمی تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے ٹائٹینک دیکھنے چلا گیا. فلم دیکھ لو، تم کدھر جا رہے ہو؟ بہت ساری چیزیں ان کالڈ فار ہوتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. آپ
کمفرٹیبل ہوتے ہیں پھر خام خواہ آپ کے ذہن میں کوئی مستی آتی ہے اور اپنے لیے پرابلم پیدا کر لیتے ہیں. پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور یہاں ہر کاروبار چلے گا اللہ کے فضل سے, کیونکہ پاکستانی بہت پروڈکٹیو ہیں. آپ دیکھیں پیدا ہوتے دنیا میں کبھی اتنے بچے کہیں پیدا ہوتے میں بتائیں, اس سے زیادہ پروڈکٹیو ملک کوئی ہوگا؟ بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہاں ہر کاروبار چلے گا. یہاں رہو, اون کرو اپنے ملک کو. سینس آف بلونگنگ جو ہے نا, یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ وانٹ ٹو بلونگ, یو آل وانٹ ٹو بلونگ, اس پہ کوئی آپ کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یو آل آف یو وانٹ ٹو بلونگ, اور جب آپ باہر چلے جاتے ہیں یو ڈونٹ بلونگ, بات ختم. نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور کوئی انگریز کو جو آپ اشارہ دو نا, ایویں پاسپورٹ دکھاؤ وہ اپنا امریکن یا کوئی, تو وہ فوراً تمہیں یاد کرائے گا کہ ویسے یو بلونگ ٹو پاکستان. یہاں آپ کی عزت ہے, یہ آپ کی جڑیں ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, اور یہاں آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ غریب رہیں. یہاں آپ زیادہ آسانی سے افلوئنٹ ہو سکتے ہیں اگر شیم سے نکل آئیں. جو کام باہر جا کے کرتے ہیں, میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو بڑا ایک نواب کا بیٹا ہے اور پاکستان میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اور وہاں وہ پتہ کیا کرتا ہے, وہاں وہ لوگوں کے گھروں میں صفائیوں کا ٹھیکہ لیتا ہے. یعنی وہ دفتر چلاتا ہے تو لوگ اسے فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت گند پڑ گیا ہے, آ کے صاف کر دیں, تو وہ اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے وہاں صفائی کرنے کے لیے. وہاں اس کو نہیں خیال آتا کہ وہاں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ماں باپ کو ایک گلاس پانی دینا مشکل لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گوئنگ ود دی فلو یہ سب سے بڑی بیماری ہے. لیکن میں بتاؤں اٹ ہیپنس, بغیر سوچے سمجھے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی. جسٹ تھنک کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. لیکن گوئنگ ود دی فلو ایک ایسی بیماری ہے جو انسانوں کو فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے. کیونکہ آپ جس کمپنی میں ہیں یو وڈ گو ود دی فلو, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھیں, اچھی کمپنی میں, بیکاز یو گو ود دی فلو بیکاز آف دی کمپنی. لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ اچھی صحبت میں رکھیں. مریضوں سے لڑتا رہتا ہوں کہ دوسروں سے دوستی مت کرو, اپنے آپ میں رہو. تم اپنے لیے بھی اچھی کمپنی نہیں ہو تو اپنے لیے اچھی کمپنی تلاش کرو. اس کو کہتا ہوں اس سے نہ ملو, اس کو کہتا ہوں اس سے نہ ملو, اور بڑی آنیسٹی سے کہتا ہوں کہ دیکھو اچھی کمپنی میں رہو. اچھی کمپنی تو ابھی تمہاری اپنی کمپنی بھی تمہارے لیے نہیں ہے. فائنڈ somebody کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھیں اور آپ کو ہوپ ملے, جس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ کو روشنی ملے. اور اتنا خوبصورت ملک, مجھے اور کوئی ملک بتائیے کہ جس میں کراچی جائیں تو وہاں اے سی چل رہے ہوتے ہیں, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, اسی ٹائم پہ ناردرن ایریا میں جائیں تو برف پڑ رہی ہوتی ہے, اور کسی اور ایریا میں جائیں تو مودرن کہیں پہاڑ ہیں, دنیا کے اونچے اونچے پہاڑ جہاں سارا سال برفیں جمی رہتی ہیں, اور کہیں سمندر ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, اور کہیں میدانی علاقے ہیں, اور کہیں آپ ایک طرح کا صحرا ہے جہاں ریگستان ہے. اور آپ کو اتنی ورائٹی والا ملک کوئی ملتا ہے, اور آپ ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں آپ کی بڑی اہمیت ہے, آپ کے بڑے زبردست ہمسائے ہیں جن کے ساتھ آپ چاہیں تو اچھے تعلقات بنائیں, چاہیں تو برے تعلقات بنائیں اور خود بھی تنگ ہوں اور دوسروں کو بھی تنگ کریں, اور چاہیں تو آپ گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھا کے ترقیاں کریں. تو ترقی مشکل نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم تو ترک گئے ہیں, مطلب جسٹ امیجن. حالانکہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی. اپنے ذہنوں کو ٹٹولیں کہ اگر ہم نشے کی بیماری میں پھنس گئے ہیں تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. آج نشے کی بیماری سے نکلنا جتنا آسان ہے 50 سال پہلے نہیں تھا.
مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں، یہ سارا سینیریو میرے دیکھتے دیکھتے بدل گیا ہے کہ آج نشے کی بیماری سے نکلنا چٹکیوں میں آپ نکل سکتے ہیں اف یو بلیو یو کین. اور اگر آپ ارادہ ہی نہیں کرتے، ہمت ہارے رہتے ہیں، گوئنگ ود دی فلو ہے، دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے، سلپری پلیسز کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر ماں باپ سے لڑائی ڈالے رکھنی ہے، سمپل سا نسخہ ہے، ایوری بڈی نوز کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے. ایوری بڈی نوز اٹ. کیا بہت مشکل ہے ماں باپ کی بات ماننا؟ چلو ٹھیکے پہ 2 سال کے لیے مان لو. اگر ہمیشہ کے لیے بہت مشکل ہے تو 2 سال کے لیے مان لو. اگر کوئی نقصان ہو جائے میں بھر دوں گا، گو بیک ٹو یور اولڈ روٹین. اور اگر فائدہ ہو جائے تو کرتے رہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. شو یور اوپینین ایٹ ہوم اینڈ آؤٹ سائڈ. اور فساد کرنے کی ضرورت نہیں. ٹیل واٹ یو فیل، سے واٹ یو مین اینڈ ڈو واٹ یو سے. یہ سارا کچھ اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اسٹرکچر اتنے آسان ہے ریکور کرنے کے. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، صرف اس کو پکڑ لو تو آپ کی نشے کی بیماری دور دور چلی جائے گی آپ سے. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، 12 اسٹیپ پروگرام، والدین کے لیے ٹف لو پروگرام، اور سادہ سی زندگی، خام خواہ کی پنگے بازیوں سے پرہیز. میری ایک کتاب ہے تقریباً آنے والی ہے، اس کا نام ہی یہی ہے کہ پنگا نہیں لینے کا. بس پنگا نہیں لینا زندگی میں، کیونکہ ہر لائق فائق آدمی جو ہے وہ پنگا لیتا ہے اور اس پنگے بازی سے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے. کسی نہ کسی سٹیج پہ کامیاب لوگ آدمی جا کے پنگا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو تھوڑا ٹٹول کے اندر کو اپنے اندر چھوٹا سا چراغ جلائیں، بہت چھوٹا سا چراغ جلائیں، جگنو کی روشنی جتنا چراغ، اور پھر اس کی روشنی کو بڑھنے دیں، اس کو روکیں نا.